बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक और बड़े अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपने अक्सर का देखा होगा कि मुसलमानों के यहाँ कई मकातब फ़िक्र हैं और उनके यहाँ तरावी की तादाद के हवाले से और पढ़ने या ना पढ़ने के हवाले से मुख्तलिफ़ आरा पाई जाती हैं। आपके इल्म है कि हमारे यहाँ मकतब तशय्युअ के लोग, उनके यहाँ तरावी की नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। और कुछ मकातब फ़िक्र हैं, जैसे हनफी स्कूल ऑफ थाट है, तो उनके यहाँ 20 रकत नमाज तरावी पढ़ी जाती है। कुछ 40 और कुछ 42 तक भी चले जाते हैं कि इतनी रकत तरावी की नमाज है। कुछ लोग इसे सुन्नत मुअक्कदा समझते हैं और कुछ लोग ये बात करते हैं कि ये नवाफिल के अंदर शुमार होती है, और कुछ लोग इसको क़यामुल लैल का नाम देते हैं, कुछ तरावी का नाम देते हैं। तो बहुत से मामलात जो हैं तरावी के बाब में पढ़े जाते हैं। मुसलमानों के जो मकातब फ़िक्र हैं उनमें जावेद अहमद गामदी साहब, उनका भी नुक्ता नज़र ये है कि तरावी की नमाज नहीं है और अल्लाह के रसूल ने सिर्फ 3 दिन पढ़ी थी, तो इसलिए इसकी कोई हुज्जियत नहीं है। तो ये सवाल बड़ा अहम है और अक्सर बात रमज़ान में इस मौजू पर बहसें शुरू हो जाती हैं। तो आज हमने उलमाए किराम से दरख्वास्त की कि इस मामले को भी लोगों की रहनुमाई के लिए वाज़ेह किया जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सैयद रियासत हुसैन शाह साहब, फ़ाज़िल हैं मदीना यूनिवर्सिटी के और जामिया सल्फ़िया इस्लामाबाद में दरस व तदरीस की ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर मुफ्ती शकील अहमद साहब, अल हुदा इस्लामिक सेंटर के रईस दारुल इफ्ताह हैं और इनकी इस्लामी मैशत में PhD है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। मुफ्ती साहब, मैं पहला सवाल आपसे ही करूँगा, मुझे बताइएगा कि जो तरावी हैं ये बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है तरावी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इसके पस मंज़र में मतलब जाना पड़ेगा कि तरावी जब शुरू हुई थी तो वो किस तरह हुई थी, फिर उसके बाद का हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का दौर आया तो उसमें क्या। सबसे पहले ये है कि रमज़ान मुबारक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तरावी पढ़ाई है। एक दिन पढ़ाई, फिर दूसरे दिन पढ़ाई और फिर तीसरे दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी पढ़ाई है। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है चौथे दिन तशरीफ़ नहीं लाए। सहाबा को तशवीश थी, इंतज़ार भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के इरशाद फरमाया कि आपकी ये जो रात को हम नमाज़ पढ़ रहे थे तरावी की, तो अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि मुझे ये ख़दशा हुआ कि कहीं हम पर ये फ़र्ज़ ही ना हो जाए। तो उम्मत पर शफ़क़त की वजह से, उम्मत रहमत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरावी को वक्ती तौर पे जमात जो है अदा करना उसको छोड़ दिया। लेकिन इससे ये तो पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़दशा था कि नमाज़ तरावी कहीं फ़र्ज़ ना हो जाए, लेकिन ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई है और इसको पसंद भी फरमाया है। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसी मतलब है कि तरावी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी सहाबा ने बाकायदा बरकरार रखा है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के दौर के अंदर भी ये जारी रही, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर यानी खुलफ़ाए राशिदीन के अंदर ये जारी रही है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर के अंदर देखा कि तमाम सहाबा एक कारी के पीछे जो है नमाज उन्होंने अलग अलग पढ़ रहे थे टुकड़ियों में। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि नेमल बिदअत हादी, ठीक है, ये तो बड़ी बेहतरीन एक चीज़ है। फिर एक कारी पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने सबको जमा भी फरमा दिया। अब सहाबा का जो कौल है या सहाबा का जो अमल है ये खुद बजाते खुद हुज्जत है, ठीक है। कुरान करीम ने तो खुद इरशाद फरमाया कि तुम अगर इन जैसा ईमान लाओगे तो फिर तुम्हारा ईमान जो है मुतबर होगा। और ये भी आसलन की रिवायत मौजूद है, आपने इरशाद फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन मिन बादी। जब सहाबा ने पूछा कि हमारे दरमियान में इख्तलाफ होगा तो बाद में हम किसकी कौल की वो करें। मतलब यहाँ पर एक सवाल तो पैदा होता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे थे कि इस वजह से मैं इसको जारी नहीं रख रहा कि कहीं ये फ़र्ज़ ना हो जाए, तो हम लोगों ने तो एक तरह से इसको फ़र्ज़ ही बनाया हुआ है और हर मस्जिद में हर साल इसका एहतमाम किया जाता है। और दूसरा आपने कहा कि ये जो एक बेहतरीन बिदअत है जी, तो हम एक तरफ ये कहते हैं कि दीन में कोई भी नई चीज़ आप शामिल करेंगे तो बिदअत शुमार होगी और हर बिदअत गुमराही है। तो फिर इस बाब में मैं आपकी बात समझ गया हूँ। दो चीज़ें हज़रत होती हैं, एक होता है इल्तिज़ाम और एक होता है एहतिमाम। सही, ये मतलब है कि इस्तिलाहात वो कहाँ के यहाँ मौजूद हैं। इल्तिज़ाम का मतलब ये होता है कि इंसान अपने फ़िक्र और जहन और इत्क़ाद के तौर पे ये कहे कि ये चीज़ फ़र्ज़ है, ये तो दुरुस्त नहीं है। सुन्नत को सुन्नत समझा जाएगा, वाजिब को वाजिब समझा जाएगा, फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझा जाएगा। सुन्नत को फ़र्ज़ या नफल को फ़र्ज़ समझना ये इल्तिज़ाम, ये तो दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी समझता तो उसको सुन्नत ही है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ज़िंदगी दर दवाम इख्तियार करता है तो ये शरीयत के अंदर मतलूब है। क्योंकि ख़ुद आपने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन अमाल वो है
کہ جس پر دوام اختیار کیا جائے، وہ ان قلّہ اگرچہ وہ تھوڑی کیوں نہ ہو، تو اہتمام کرنا بے شک فرض کی طرح کیوں نہ ہو، لیکن ذہناً اعتقاداً اپنا بلیف اس کا یہ ہو کہ یہ ہے سنت ہی، تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ دوسرا بدعت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ظاہر ہے کہ کئی سارے جو ہے تمدن نے ترقی کی اور تہذیبوں نے ترقی کی، تو نئی نئی چیزیں تو سامنے آئیں گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی وہی باقی رہیں گی۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا شریعت کے اصول کی روشنی کے اندر جو نئی چیز پیدا ہو رہی ہے، کیا وہ شریعت کے ضابطے قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ نئی چیز بھی جو ہے وہ شریعت کے دائرے کے اندر آتی ہے، کوئی نئی ہوگی تو نئی، ٹھیک ہے، لیکن وہ شریعت کے دائرے میں آنے کی وجہ سے کوئی بدعت یا اس کو یہ کہیں کہ شریعت میں کوئی اضافہ ہے، وہ ایسی چیز نہیں ہے۔ اور اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی تھی تو وہ کتنی رکعت پڑھی تھی انہوں نے؟ اور صحابہ اکرام سیدنا فاروق اعظم کے دور میں جب ایک قاری کے پیچھے اکٹھا کر دیا گیا تو وہ کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ اس میں ایک روایت آتی ہے، غالباً سنن بہقی کی روایت ہے، میرے ذہن میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشرین رکعۃ والوتر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں پڑھیں اور اس کے ساتھ وطر بھی پڑھی۔ اس روایت کو مختلف مطلب ہے کہ دوسری اسناد کے ساتھ ملا کر جس کو حسن کا درجہ دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں پڑھی اور ساتھ وطر بھی ادا فرمائے، ٹھیک ہے۔ لیکن مطلب ہے کہ بعض ہمارے دیگر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 20 رکعت تراویح ہے تو یہ نفل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ہم اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، ہم حنفی اسکول اور تھا بلکہ دوسرے حضرات بھی تو اس کو نفل شمار کرتے ہیں، تو ان کے ہاں شاید اتنا نہیں، لیکن ہے کہ لیکن دوسری بات حضرت یہ آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 20 نہ پڑھی ہوتی ہے تو صحابہ کا بھی 20 نہ پڑھتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سری روایت اس میں ہے کہ 20 رکعت ان کے دور میں پڑھی جاتی رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ارشادات ہیں، قرآن کریم کے ارشادات ہیں کہ تم صحابہ کی کیا کرو، اتباع کرو۔ پھر اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ علیکم بسنت الخلفاء الراشدین، یعنی کہ بنیادی طور پر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح پڑھائی 3 دن تو 20 رکعت پڑھائیں، اور اس کے بعد جب سیدنا فاروق اعظم نے انہیں اکٹھا کیا تو وہ بھی ایک قاری کے پیچھے تو 20 رکعت پڑھائیں۔ اچھا شاہ صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جیسے میں نے انٹرو میں بات بیان کی کہ بہت سے مسلمانوں کی گروہ ہیں اور لازمی ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرے، تو وہ کوئی اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ ایک دوسرے کے درمیان اختلافات پیدا ہوں، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں یہ درست ہے تو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اس پر کام کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیں یہ جو تراویح کے معاملے میں اختلاف ہے یہ کیوں ہے؟ تراویح کا اختلاف اور تراویح کے لفظ کی طرف پہلے میں جانا چاہوں گا۔ تراویح کا جو لفظ ہے یہ ہمیں احادیث میں نہیں ملتا، یہ فقہاء کی اصطلاح ہے، اور لا مشاحۃ فی الاصطلاح، اصطلاح میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جیسے دیگر بہت ساری اصطلاحات ہم فقہاء سے لیتے ہیں، تو یہ بھی فقہاء کی اصطلاح ہے۔ تراویح کے لیے ہمیں حدیث میں کوئی لفظ نہیں ملتا، البتہ قیام اللیل کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ رمضان کے مہینے کی راتوں کا قیام کرتا ہے تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو 3 دن قیام کیا ہے تو قیام ہی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے بھی احادیث میں۔ باقی رہی بات کہ کتنی رکعات ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے مفتی صاحب نے بھی نقطہ نظر بیان کیا، اور فقہاء میں اختلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ فقہاء کا اختلاف اپنی منمانی پہ نہیں ہوتا، دلائل کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اتحادی مسائل میں وسعت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس بندے نے نہ تراویح پڑھنی ہوتی ہے اور جو نہ تراویح کے قریب جاتا ہے لیکن بحث کر رہا ہوتا ہے کہ 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے، آپ 2 پڑھ لیں 4 پڑھ لیں کچھ نہ کچھ پڑھیں، لیکن بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے کتنی رکعت پڑھی، تو وہ یہ بھی تو اس کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس ایک طرف تو وہ دلائل ہیں کہ جن سے 20 کا اشارہ ملتا ہے یا زیادہ تعداد کا اشارہ ملتا ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس بخاری اور مسلم کی وہ روایت ہے کہ جس میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان میں کتنا قیام کرتے تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا اس کے علاوہ ہو آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی آپ جو رات کو قیام کرتے تھے وہ پورا سال ہی کرتے تھے، لیکن رمضان میں آپ نے اسے اہتمام کے ساتھ 3 دن جماعت کرائی، اور پھر صحابہ کی رغبت اور شوق کو دیکھا، اور پھر یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، آپ نے جماعت چھوڑ دی،
جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی لیکن آپ پھر بھی قیام کرتے رہے، تو یہ اصل میں رات کا قیام ہی ہے۔ آسانی کے پیش نظر اسے عشاء کے ساتھ پڑھ لیا جاتا ہے، اگر کوئی بندہ اس کو رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہے اہتمام کے ساتھ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ بہتر اور افضل ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں پڑھ لے۔ انفرادی سطح پہ پڑھے، انفرادی بھی پڑھ سکتا ہے، اجتماعی بھی۔ انفرادی اگر وہ حافظ قرآن ہے تو اس کے لیے تو انفرادی پڑھنا زیادہ اجر کا باعث ہے کہ وہ رات کو تنہائی میں قیام کر رہا ہے، اور یہ باتیں زیادہ، لیکن آسانی اس میں ہے کہ وہ اقتاری کے پیچھے، جیسے صحابہ کرام کا عمل ہے کہ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ وہ ایسے کر رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے موطا امام مالک میں 2 طرح کی روایات موجود ہیں۔ ایک تو وہ روایت جس میں انہوں نے 20 کا کہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 20 والی روایت ضعیف ہے، اور دوسری طرف 8 کا بھی ذکر ہے، تو 8 والی روایت صحیح ہے۔ روایتیں دونوں موجود ہیں، صحیح، یعنی موطا امام مالک میں 8 کا ذکر بھی ہے، 20 کا ذکر بھی ہے، لیکن ہم اس لڑائی میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، اور مسجد حرام میں تو 20 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے۔ مسجد نبی اور مسجد حرام میں تو 36 رکعت بھی پڑھی جاتی رہی ہیں، پھر 20 بھی پڑھی جاتی رہی ہیں، اور اب 10 پڑھی جاتی ہیں۔ اچھا، اب جو ہے اب 20 رکعت نہیں ہوتی۔ اچھا، لیکن ہم نے دلائل کی روشنی میں دیکھنا، تو لڑنے کے بجائے جو جتنی استطاعت رکھتا ہے اتنی پڑھے۔ لیکن قرآن آپ ہماری مطلب اہل حدیث کی مساجد میں اگر آپ جائیں گے نا تو آپ 2 گھنٹے ہو سکتے ہیں کہ 8 رکعت میں لگ جائیں گے، ایسے ہی۔ اور کبھی کسی بعض جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ 20 رکعت بھی لیکن وہ آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں، گھنٹے میں۔ تو اہتمام کے ساتھ جتنا نماز کو لمبا کر کے خشوع خضوع سے پڑھا جاتا ہے اتنا زیادہ بہتر ہے، اگرچہ تعداد میں وہ کم ہی ہو۔ اگر تعداد میں زیادہ ہے لیکن کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہے تو وہ کوئی زیادہ سمجھداری والی بات نہیں ہے۔ شاہ صاحب کے ساتھ ابھی ہم اس پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک آدمی ہے وہ ساری زندگی، یعنی اس کا نکاح بھی جو ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ساری زندگی جو ہے وہ گزارتا بھی فقہ حنفی کے مطابق ہی ہے، لیکن جب طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے 3 طلاقوں کا تو وہ شاہ جی چلا جاتا ہے۔ تو شاہ جی کہتے ہیں کہ میں نے تو اسے واپس کر دیا، ہمارے پاس جو آتا ہے فتویٰ لینے کے لیے ہم تو اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ جس پہ چل رہے ہیں آپ ان سے جا کے فتویٰ لیں۔ تو مطلب ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ہے حنفی مسئلے کے مطابق ساری زندگی گزارتا ہے، رمضان میں آ کے وہ کہتا ہے کہ میں 8 تراویح پڑھوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو مسئلہ آپ نے جو پیش ہے وہ اپنے ان علماء سے پوچھے جو سلفی مطلب ہے کہ مکتب فکر کا ہے، تو پوری زندگی۔ اچھا چلیں، یہ تو بات ٹھیک ہوگی، آپ 20 پڑھیں گے، آپ 8 پڑھیں گے، لیکن ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مکتب تشیع کے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ تراویح سرے سے ہے ہی نہیں ہے، اور ہمارے جاوید احمد غامدی صاحب سمیت بہت سے علماء ایسے ہیں جو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ تراویح ایک نفلی عبادت ہے، آپ پڑھیں، آپ کی مرضی، نہ پڑھیں تب آپ کی مرضی۔ قیام اللیل جو ہے وہ 2 رکعت بھی ہو سکتی ہے جیسے شاہ صاحب نے کہا، تو آپ یہ کر لیں، تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بات آپ نے وجہ فرمائی۔ جہاں تک کہ شیعہ مکتب فکر کا تعلق ہے تو بہتر یہ تھا کہ ان کا اپنا کوئی عالم جو موجود ہوتا ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں، لیکن وہ تو سنی، غامدی صاحب تو سننی ہے نا۔ تو باقی شاہ جی نے جو بات کہی ہے کافی ساری باتیں اب ان کی سن کے مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کے مسلک کا نقطۂ نظر یہ ہے، ٹھیک ہے، تو خود عالم ان کا موجود ہوتا وہ وضاحت کرتا میرے لیے زیادہ بہتر تھا۔ باقی جہاں تک غامدی صاحب کا مسئلہ کیا ہے یا دیگر حضرات کا، تو دلائل کی بنیاد پر ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ امت پہ جس پر 1400 سال سے چلتی آ رہی ہے تو وہ تو یہی ہے کہ تراویح جو سنت ہے، اور باقی 8 کا اور 20 کا وہ اختلاف ضرور ہے۔ بعض لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ شاید اگر ہم تراویح نہیں پڑھیں گے تو روزہ نہیں ہوگا، اور اس کے شاید بعض فتوے بھی دیے جاتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ تراویح آپ کا رات کا قیام ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں ضرور کریں، نفلی عبادت ہے، فرض نہیں ہے، لیکن ترغیب بہت ہے۔ ترغیب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں رات کو قیام کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو ہمیں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہیے۔ باقی اس کا روزے کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہے کہ اگر آپ نے تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہیں ہوگا، اور اس طرح کی چیزیں بہت نہیں ہیں۔ روزہ اپنی جگہ پر ہے، تراویح اپنی جگہ پر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جتنا بھی قرآن سن سکیں رمضان کے مہینے میں، اور اگر امام کے پیچھے کھڑے ہو کے سنتے ہیں تو اس کا ایک خاص اپنا ایک تعلق ہے۔ تو بہرحال بہت سے مسائل ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ اصل میں لڑتے زیادہ ہیں اور کام کرتے ہیں۔ شاہ جی نے کہا کہ لڑتے بھی وہی ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں۔ ہاں، لڑتے ہوئے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں۔ صحیح جی، بہت شکریہ آپ کا۔